अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन। मैं आपकी होस्ट आयशा रमला आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक 6.8 अमेरिकन पॉपुलेशन दुखी हैं, परेशान हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमें लगता है कि हम किसी भी इंसान के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो वो कहते हैं बस भाई ना पूछो हमारा हाल तो अल्लाह ही जानता है। ऐसा क्यों है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसी बातें सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं? लोग डिप्रेशन में हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, और अगर उनसे कहा जाए कि जी ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, तो वो कहते हैं तुम्हें क्या पता हम पे क्या गुजरी, तुम हमारी जगह होते तो तुम्हें पता होता। हम अपने आप को उस दुख से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन हम एक मिसाल देखते हैं, और वो मिसाल है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनके पैदा होने से पहले उनके वालिद की वफ़ात हो गई, उनके बचपन में उनकी वालिदा की वफ़ात हो गई, उनके दादा की वफ़ात हो गई, अपने चाचा की सरपरस्ती में वो बड़े हुए। लेकिन हम कभी भी नहीं सुनते कि उन्हें डिप्रेशन हो गया, या हम कभी भी नहीं सुनते कि वो डिप्रेशन में चले गए, वो परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह की रज़ा के अंदर राज़ी रहना सीख लिया। उन्होंने ये कैसे किया और हम ये कैसे नहीं कर पा रहे? क्या ये डिप्रेशन वाकई होता है या ये हमने बना लिया है? और अगर वाकई होता है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसे पहचानेंगे कैसे और इसे बचा कैसे जाए? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे आज हम अपनी एक्सपर्ट से, जो कि ना सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक टीचर हैं, एक काउंसलर हैं, बल्कि एक होम मेकर भी हैं। तो जी यास्मीन राशिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम लोगों से कहते हैं कि आप परेशान क्यों, वो कहते हैं हम पे जो गुजरी है ना हमें ही पता है, हमारे ज़ख्म हम गिन के नहीं बता सकते। तो ये वाकई में लोगों के इतने मसाइल होते हैं या हम खुद पे तारी कर लेते हैं? देखिए, अगर आप डिप्रेशन वर्ड देखें तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोमिनेंट है डिप्रेशन में? डिप्रेस, यानी कि डिप्रेस इज़ अ स्टेट व्हेन यू आर फीलिंग लो, यू आर वेरी, जिसे कहते हैं ना कि एक पस्ती में चले जाते हैं, अपने आप को आप ढीला छोड़ देते हैं। तो उस स्टेट के अंदर जो है इंसान अपने ऊपर एक, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना ये एक स्टेट है, एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट सी हो जाती है जिसके अंदर हम अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। आप देखेंगे कि डिप्रेशन में जो ज़्यादातर लोग जो इलाज करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं, तो उसमें उनका जो जहन है वो सो जाता है और वो सारा दिन सोए रहते हैं। उनके कमरों में अंधेरा होता है और कई दफ़ा हम देखेंगे कि वो रो रहे होते हैं। उसके साथ फिर वो कुछ ऐसे सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं जिसकी वजह से और उनका जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाता है। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि इससे कैसे निकला जाए। देखिए, जब कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को सफ़र कर रहा होता है ना, वो खुद ही उसको अपने आप से निकाल सकता है। यानी कि अगर मैं बीमार हूँ, क्या इस हवाले से हमें दीन में भी कोई रहनुमाई मिलती है? बिल्कुल मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक ख़ास दुआ करते थे जो आपको हर मसनून दुआ की किताब में नज़र आती है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला मैं पनाह मांगता हूँ गम से और फ़िक्र से, क्योंकि जो गम और फ़िक्र है वो हर एक को लाहक है। कोई भी दुनिया का ये शख्स ऐसा नहीं है कि जिसको कोई ना कोई गम ना हो। कभी आपका कोई प्यारा आपसे जुदा हो जाता है, कभी जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, कोई जॉब जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता, जहाँ शादी चाहते हैं वो नहीं मिलती, या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान चाहता है वो उसको नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो वो सोचता है, और नाउज़ुबिल्लाह कई दफ़ा अल्लाह सुब्हाना ताला से हम शिकवा और शिकायत करने लग जाते हैं कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली। अगर हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह हमारे लिए हर चीज़ में खैर चाहता है, हो सकता है कि तुम उस चीज़ को पसंद करो, तुम उस चीज़ को चाहो जिसमें तुम्हारे लिए खैर ना हो। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला वो देते हैं तुम्हें और उसी में खैर होती है। अगर हमारा ये अकीदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसी में मेरी भलाई है, क्योंकि देखें अल्लाह इज़ आवर प्लानर, अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ें प्लान की हुई हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ज़िंदगी के मोड़ पर मुख्तलिफ़ टेस्ट देता है। और ये टेस्ट सिर्फ ले के नहीं देता, कई दफ़ा टेस्ट ज़्यादा कठिन होता है जब आपको नेमतें मिलती हैं, क्योंकि उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जब हमसे कोई चीज़ छिन जाती है और हम सब्र कर रहे हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन
مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو شکر کرنا چاہیے، اس وقت ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم وہ نعمتوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو نعمتیں ہیں اس کا تو ہم سے باقاعدہ سوال ہوگا، اور البتہ تم سے ضرور سوال ہوگا اس دن، قیامت کے دن، ان نعمتوں کا۔ تو جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے اتنا زیادہ ہے، یعنی کہ اس کی جو مارکنگ ہے وہ زیادہ ٹف ہے، اور جس کے پاس جتنا کم ہے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی آسان ہے۔ لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم بس کہ وہ چیز چونکہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی، یا میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، یا مجھ سے دولت چلی گئی، یا مجھ سے جاب چلی گئی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کا غم ہوتا ہے، یا شوہر کا غم ہوتا ہے، بہت سارے غم ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں غم اور سوگ منانے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اس کی بھی ڈیوریشن بتائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے اگر ایک زخم 3 دن کے بعد ہیل اپ ہو جائے، یا کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ خالی ٹریسز رہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو زخم کو بیٹھ کے کھرچنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہو جائے گا، زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم غم کو بھول جائیں، لیکن ہم غم کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا جس شخص کو ڈپریشن ہوتا ہے یا وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کریں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ڈسکس کریں گے یاسمین کے ساتھ ایک بریک کے بعد۔ سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ڈپریشن کے اسباب ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انسان اپنے غم کو بار بار تازہ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس غم کی سٹیٹ سے باہر نہیں آ پاتا۔ لیکن جہاں پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جنرلی دکھی ہے اور اس کا دکھ واقعی بہت بڑا ہے، وہ پریشان ہے، وہ ڈپریس ہے، تو کیا ہم لوگ وہ صحیح طریقہ جانتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے ڈپریشن سے باہر لے کے آئیں؟ لیکن کیا اس سے بڑھ کر بھی اس کی کوئی تھیراپی ہے، یا دین ہمیں اس کے علاوہ بھی کوئی رہنمائی دیتا ہے؟ تو یہ پوچھیں گے ہم یاسمین سے۔ تو جی یاسمین، ڈپریشن والے انسان کو ٹریٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا بتاتا ہے دین؟ دیکھیں، کوئی بھی علاج اسی وقت ممکن ہے جب جو مریض ہے وہ علاج کے لیے تیار ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کی کوئی فزیکل ایلمنٹس بھی ہوتی ہیں، اگر آج میں چلتی ہوں میرے پاؤں میں فریکچر ہو جاتا ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، تو اس میں یعنی کہ اب لوگوں کو مجھے راضی کرنا پڑے گا کہ یہ جا کے آپ اپنے فریکچر کا علاج کرائیں، یعنی کہ آئی شوڈ نو کہ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف، ورنہ کیا ہوگا کہ میں جو ہوں اپاہج ہو کے وہ بیٹھی رہ جاؤں گی گھر پہ۔ یعنی ول میرے اندر سے آنی چاہیے۔ ول ڈیفینیٹلی، دیکھیں جب ایکچولی کیا ہے کہ ڈپریشن جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اور اس کے اندر چونکہ وہ بظاہر اس کے سمٹمز جو ہیں وہ اتنے کلیئر بعض وقت نہیں ہوتے، تو اگر آپ کی پاؤں سوج گیا تو آپ کہتے ہو کہ اب تو میرا جانا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے اندر وہ انگزائٹی یا ڈپریشن ہے تو شیطان ہمیں اس ڈپریشن میں اور ڈپریس کرتا ہے، ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ وہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا وہ جو میرا غم تھا وہ اس قابل ہے کہ اس کو اسی سٹیٹ میں رہا جائے۔ صحیح۔ اگر آپ کوئی دیکھیں کہ کوئی سوئمنگ کر رہا ہے اور ڈوب رہا ہے سوئمنگ پول میں، اور آپ اس کو ہاتھ دیتی ہیں کہ آپ کا میں ہاتھ پکڑتی ہوں اور آپ اوپر آ جائیں، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا، تو پھر اب آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اسی لیے اس شخص کو راضی کرنا یا اس کا ایک منٹلی اس کو پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں اس کے جو گھر والے، جو اس کے قریبی لوگ ہیں، ان کو اس کو ایک پازیٹیو، یا آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کو اللہ سے امید دلانی چاہیے، کیونکہ ہم پھر یہی بات کرتے ہیں کہ اس دنیا کا جو غم ہے وہ گزر جاتا ہے، یعنی کہ وقت گزر رہا ہے، اب کیا ہے ہم اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں اگر آپ سارا دن بھی کمرے میں بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں آج میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک دن گزر گیا اور وہ دن آپ کا زندگی کا ضائع ہو گیا، کیونکہ جو بھی دنیا کی چیز آپ سے لی گئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر تکلیف کے موقع پہ یا نقصان کے موقع پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی
کی طرف سے ہیں, اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم واپس جائیں گے. یعنی ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو ہم ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. ظاہر سی بات ہے, کیونکہ جو چیز آپ سے ڈیٹیچ ہو گئی وہ تو چلی گئی, لیکن میں جو ہوں میں بھی تو ایک سفر آخرت کی طرف جا رہی ہوں. میرا جو آج کا یہ ایک دن ضائع ہو گیا, کیا وہ میری زندگی میں دوبارہ آئے گا؟ نہیں. تو آئی ہیو ٹو میک مائی سیلف پروڈکٹیو, کیونکہ جب تک ہمارے اندر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی ہم اپنے وقت کو ضائع کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو آج کل آپ کو کلپس ہوتی ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کو فالج ہو جاتا ہے, کسی کے پاؤں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس وقت بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ ایک اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, لیکن پھر آپ اپنے آپ سے خود جنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیٹ سے نکلنا ہے. اور جس وقت آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہے جذبہ تعمیر زندہ, اگر آپ کے اندر خود وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا, تو آپ اس اسٹیٹ سے نکل آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایک, مجھے بہت اچھی کوٹیشن بچپن میں لگتی تھی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یسٹرڈے از آلریڈی اے ڈریم اینڈ ٹمورو از اونلی اے ویژن, بٹ ٹوڈے ویل لیوڈ میک ایوری یسٹرڈے اے ڈریم آف ہیپینس. بے شک. تو ناظرین, ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بینیفیشل بنا سکتے ہیں, کس طریقے سے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, ایسے انسان کے لیے ہم کیا ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر سکتے ہیں, یہ سب ہم ڈسکس کریں گے یاسمین سے ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں. تو ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے ان کو نکالنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں, اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیں, اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں. لیکن وہ پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں, بینیفیشل کیسے بنا سکتے ہیں, اس کا جواب ہم لیں گے یاسمین سے. تو یاسمین, کیا وہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, کیا پروڈکٹیوٹی انسان پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر کہ وہ آٹومیٹکلی اس کا دماغ ان پریشانیوں سے ہٹ جائے جس میں انہوں نے لگا رکھا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا, ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ ہمارا دل بہل جائے. ہاں جی, دل نہیں بہل رہا ہمارا, دل بڑا پریشان ہے. جی بالکل, ساری پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری دل کے اندر ہوتی ہیں, اور ساری بیماریاں بھی ہماری دل ہی کی ہوتی ہیں. جی. تو دل کو صاف کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے ذکر الہی. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم سے ذکر بھی نہیں ہوتا, تو اس میں بیسٹ ہے کہ آپ تلاوت سنیں. آپ کسی بہت ہی اچھے قاری کی, جس سے آپ کے دل کے اندر ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی کی امنگ جاگتی ہے. کیونکہ جو تلاوت قرآن ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کی شفا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابی کو کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن اچھی آواز میں پڑھ کر سناؤ. تو جو تلاوت قرآن پاک ہے اس کا بہت اچھا اثر ہے. دیکھیں, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو یہ گانے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کی تسکین یا روح کی غذا ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک شیطانی راستہ ہے. اگر ہم ایک اچھی تو پھر ایسا کیوں ہے کہ وہ جب یہ گانے سنتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی کچھ ٹیون ہوتی ہے, اس کے اندر ردم ہوتا ہے. دیکھیں, اس روز مجھے ایسے لگا کہ مجھے بہت ہی ایک, جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کے اوپر بھی ایسی کیفیت آتی ہے, تو اس وقت جو ہے میں نے جنید جمشید کا جو ہے نا وہ لگایا کہ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اور مجھے واقعی اس سے سن کے نا ایک اچھی تازی کا احساس ہوا کہ آپ اللہ سے اگر رو کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو غفلت سے نکال دیں, تو اللہ نکال دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ 5-10 منٹ کے بعد میں پھر بہل گئی, اینڈ آئی واز آؤٹ آف دیٹ اسٹیٹ. یعنی کہ آپ جب اللہ سے دل لگا کے دعا کرتے ہیں, آپ اچھی آواز میں کوئی حمد سنتے ہیں, کوئی اچھا کلام سنتے ہیں, اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن دیکھیں, اگر آپ نے بیسٹ آف دا کلام سننا ہے تو پھر قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں. اور اگر آپ اس کو اچھی قاری کی آواز میں سنتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بہت مشکل دعائیں آپ کو نہیں بھی آتی, حالانکہ غم اور ڈپریشن سے نکلنے کی بہت ساری خاص دعائیں بھی ہیں, لیکن اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیتی ہیں, کوئی بھی ایسا ذکر جو آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی آپ کے دل کو تقویت پہنچتی ہے. بہت سارے رقیہ شریعہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں. بالکل, یہ جو رقیہ ہے یہ بہت اچھا علاج ہے, اور آپ کو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل آیتیں ریسائٹ ہوتی ہیں جو آپ کو اس سے, کیونکہ دیکھیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اگر ہم استغفار کرتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں,
اور کوئی بھی ذکر الہی کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ تمام قوت تو اللہ ہی کے پاس ہے. اور پھر ہمیں ضرور کوئی ایسی کلاس یا ایسا گروپ جوائن کرنا چاہیے جہاں پہ ہم باقاعدہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ جب ہم ایسے ماحول میں جاتے ہیں اس کا ہماری زندگیوں پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھے ایسے پازیٹیو لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو پازیٹیو انرجیز دیتے ہیں. بے شک. اور اس پازیٹیو انرجیز میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بہن کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ تھا اور اس بہن کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا میں تنہا نہیں ہوں. کسی ویلفیئر کے کام میں انڈلج کر سکتے ہیں انسان اپنے آپ کو. بالکل، یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا، کریں، کیونکہ آپ جب کسی کو سروس دیتے ہو، آپ جب کسی کو بھی یعنی کہ سرو کرتے ہو، کسی کی خدمت کرتے ہو، سو اس سے آپ کے دل کو ایک سکون ملتا ہے. کوئی بھی چیریٹی کا کام ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ تو اتنے ادارے موجود ہیں جن کو والنٹیئرز چاہیے ہوتے ہیں. بے شک. تو کوئی بھی والنٹیئر ورک، دیکھیں گھر میں بیٹھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر ہم اپنے پہ ایک فکر اور غم کو لازم کر لیں گے تو وہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یا تو ماضی کی وہ رہتی ہیں ایک غم، یا پھر مستقبل کی فکریں رہتی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرو، ذکر کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کیفیت کو جو بیان کرتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ سلامتی ہے، اور وہ سلامتی جو ہے وہ آپ کو امن کی طرف لے کے جاتا ہے، سکون کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. لیکن ہم کو اس پہ یقین نہیں آتا، ہم وہ قدم نہیں بڑھاتے، کیونکہ اللہ تو ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. دیکھیں کوئی بھی جو غم ہوتا ہے نا، جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غم کا کوئی نہ کوئی علاج یا سلوشن ہے. بہت شکریہ یاسمین آپ کا. میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ جنہوں نے جتنے بھی سلوشن بتائے وہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں گے. آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی. میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. جتنا آپ کم فارغ بیٹھیں گے اتنا آپ کو کم وقت ملے گا اپنے غم کے بارے میں سوچنے کا، اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچنے کا، اور آپ اس دکھی سٹیٹ میں جانے سے باہر آ جائیں گے. تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیے، کسی ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں چلے جائیں، کسی ویلفیئر میں جا کے کاموں میں جا کے پارٹیسپیٹ کریں، لوگوں کے لیے جائیں، جا کے آرفنیج ہوم جو ہیں ان میں جا کے دیکھیں، جو بزرگوں کے لیے اولڈ ایج ہومز ہیں ان میں جا کے دیکھیے، ان میں جا کے تھوڑی سی ہیلپ کیجیے. اللہ کی طرف دل لگائیے، قرآن کی تلاوت سنیے، رقیہ شریعہ سنیے. میں 110% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو بہت فرق پڑے گا، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.